बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पिंडी का शैतान कौन, ये इस्तिलाह अब एक नई शख्सियत के लिए इस्तेमाल हुई है। कौन है वो खुश नसीब जिसे एक मजहबी शख्सियत ने पिंडी का शैतान करार दिया है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ बहुत अहम खबरें हैं, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ भी इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे आप तो टैप कीजिए ऑल पर, उससे हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती हैं और ये हमें बड़ी हेल्प करती है चीज़। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आएं। देखिए, सबसे पहले अता तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात, लाहौर में डीएचए में उनकी गाड़ी के करीब फायरिंग हुई, उन पर फायरिंग नहीं हुई। अता तारड़ साहब खुद इस वाक़े को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, गाड़ी के बिल्कुल करीब एक बंदा, जैसे होता है ना, गाड़ी से निकल के बाहर निकल के हाथ निकाल के फायरिंग की, ठा 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 5 गोलियां चलाई इस बंदे ने। और वफाकी वज़ीर की गाड़ी को ओवरटेक करते, ये होते हैं शोदे किस्म के लोग, छिछोरपन दिखाते हुए सड़कों पर, टिकटॉकर अक्सर। तो इसने फायरिंग की और ये अपनी किसी मस्ती में होगा, नौजवान था और इससे पहले इस तरह की वारदातें अंजाम दे चुका है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये डीएचए में गुज़श्ता रात वाक़या पेश आया। तो सेफ सिटी अथॉरिटीज़, जदीद टेक्नोलॉजी, ये बताती है खबर कि उनकी मदद ली गई। और अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि मैं फैमिली के साथ जा रहा था, मुझे क्रॉस किया, फायरिंग की, 5 फायर किए, हवाई फायर किए, यानी अता तारड़ साहब को टारगेट नहीं किया गया। वो कहते हैं मैंने उसका ताक़ुब किया, पीछे गया और नाके पर इत्तला दी और फिर उसके बाद जो है उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनको सोशल मीडिया पर स्टे सेफ के पैगाम दिए जा रहे हैं। बात यह कि जदीद चीज़ों ने, इन एप्लीकेशंस ने, सोशल मीडिया ने, बाकी चीज़ों ने दिमाग बहुत ख़राब कर दिया है। पैसे ने, और स्पेशली जो टिकटॉक वगैरह, इन्होंने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया, तो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ये ऐसा ही एक वाक़या था। अता तारड़ साहब इसमें टारगेट नहीं थे, बट ये बेहूदगी किसी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके बाद जो ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं, वो मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ, साथ में मैं आपको बताऊं कि ताहिर अशरफी साहब जो बातें कर रहे हैं, उनमें वो मौलाना की जमात के लोगों को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ताहिर अशरफी साहब को निशाना बनाया, उनको कह रहे हैं कि कभी हमने आपके साथ किया, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम मैटर नहीं करते, ताहिर अशरफी साहब और उनके साथी। तो कह रहे हैं फिर आप क्यों हमें मुसलसल मुखातिब कर रहे हैं? लगे रहें आप अपने काम पे, हम अपने काम पे। ताहिर अशरफी साहब एक तो ये बात करते हैं। दूसरा, ताहिर अशरफी साहब ये भी कह रहे हैं कि बंदर नुमा इंसान महराब मिंबर पे क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें एक का तो पता है कि वो टिकटॉकर है। अब ये ताहिर अशरफी साहब ने नाम नहीं लिया, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये नासिर मदनी साहब के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर उसको, जिसको उन्होंने कहा बंदरनुमा इंसान महराबो मिंबर पे क्या बातें कर रहा है, उसे ले जाए NCCIA तो वो हमारे ही दरवाजे पर बैठा हुआ होगा। फिर वो कहते हैं एक है पिंडी का शैतान जिसके हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं। वो मौलाना के बारे में भी, यानी मौलाना से लड़ाई भी कर रहे हैं, मौलाना को चैलेंज भी कर रहे हैं ताहिर अशरफी साहब मौजूदा मामले पर, और कह रहे हैं कि वो मौलाना के बारे में भी बहुत बकवास कर रहा है, उससे किसी की इज्जत महफूज नहीं है। ये पिंडी का शैतान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था शेख रशीद अहमद साहब को। शेख रशीद अहमद साहब बिलावल के बारे में मुख्तलिफ अलकाबात इस्तेमाल करते थे, तो बिलावल ने उनके बारे में कहा था। लेकिन अब ये इस्तेमाल जो किया है, ताहिर अशरफी साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है जब वो कहते हैं कि मौलाना की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, तो वो मोहतरमुल मकाम, इज़्ज़त माब, आली जनाब फैयाज़ुल हसन चौहान साहब की बात कर रहे हैं, चौहान साहब को मुखातिब कर रहे हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब नाम लिए बगैर पिंडी का शैतान कहते हुए। तो ये तो आपस में ही लड़ पड़े हैं। यानी जो मौलाना साहब का टारगेट था, तो उस टारगेट के आसपास ही तो ये मौजूद है। यही तो इल्ज़ाम है कि ताहिर अशरफी साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं,
فیاض الحسن چوہان تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب قریب ارد گرد ہر طرف ہیں، تو چوہان صاحب ہیں، اب یہ آپس میں ہی لڑ پڑے انہیں کو پنڈی کا شیطان اور نہ جانے کیا کچھ. تو آپ پاپ کارن لیجئے، اس پوری صورتحال میں پاپ کارن لیجئے بڑا والا اس کا پیک، اور لے کر بیٹھ کر آرام سے سوشل میڈیا پہ دیکھیے، ٹی وی پہ دیکھیے، پاپ کارن پھانکتے رہیے اور اس کو انجوائے کیجئے جس طرح کی یہ لڑائی ہو رہی ہے. بات جملہ نامناسب تھا، شہداء کے حوالے سے شروع ہوئی. اختلاف کیا جا سکتا ہے، جرنیلوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، فوج سے کیا جا سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کیا جا سکتا ہے، ان کی پالیسیز سے کیا جا سکتا ہے. جو شہداء کے بارے میں الفاظ تھے، مولانا کی جماعت کہتی ہے کہ تم شہداء کے پیچھے چھپے، تم نے ہم پر الزام لگایا، تم معافی مانگو. مولانا کی جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے شہداء پہ بات کر کے، توہین کر کے شہداء کی بھی بے حرمتی کی، یتیموں کو، بیواؤں کو، ادارے کو، ساتھیوں کو، زخمیوں کو، غازیوں کو دکھ پہنچایا ہے، آپ معافی مانگیں. یہ چل رہا ہے. تو اس کو ایک سائڈ پر کر دیجئے، لیکن یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاستدانوں کی، پولیٹیکل شخصیات کی، اس کے علاوہ یہ مذہبی سیاسی شخصیات کی، طاقتوروں کی جب لڑائی ہوتی ہے نا، اور یہ ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، تو آرام سے ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھیں، لین کریں، ٹانگیں رکھیں سامنے میز کے اوپر یا کسی دوسرے صوفے کے اوپر، اور آرام سے اس کو انجوائے کریں. کیونکہ اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی جہاں حرام کر دی گئی ہے، مہنگائی کے ذریعے، لوڈ شیڈنگ کے ذریعے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے، اور اس کو اس وقت پیس کے رکھ دیا ان لوگوں نے قوانین کے ذریعے. اس پہ آپ مرغی فروش پہ ٹیکس، مچھلی والے پہ ٹیکس، ٹوائلٹ پہ ٹیکس، گوبر پہ ٹیکس، آپ گھر کے کچرے پہ ٹیکس، ہر جگہ اس کو نوچ رہے ہیں. اس کے پاس انٹرٹینمنٹ یہی رہ گئی ہے کہ آپ لوگوں کی لڑائیوں کو انجوائے کریں کہ آپ کس طرح سے کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں، کسی کی چاپلوسی میں، کسی کی بار برداری میں کس طرح سے لڑ رہے ہیں، وہ انجوائے کرے. طاہر اشرفی صاحب نے ایک چیلنج بھی کیا ہے، اور چیلنج کیا ہے مولانا صاحب کو مناظرے کا. اور مناظرے کا چیلنج کرتے ہوئے مولانا سے طاہر اشرفی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں آپ وہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹی وی چینل پہ براہ راست بیٹھ کر یہ بات عوام کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ سے لے کر آج تک اسلام، پاکستان اور قومی مفادات کے لیے کس کی خدمات، وفاداریاں اور کردار کیا رہے ہیں. یہ بھی قوم کے سامنے آ جائے کہ کون کتنی حکومتوں کا حصہ رہا، کس نے کن ادوار میں اقتدار کے ایوانوں میں کیا کردار ادا کیا، اور کس نے کن مواقع پر کیا موقف اختیار کیا. آئیے اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیتے ہیں. قوم خود سچ اور جھوٹ، دیانت اور الزام تراشی اور خدمت اور مفاد کے درمیان فرق کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. طاہر اشرفی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، واللہ رکھتی ہے قوم رکھتی ہے، جانتی ہے قوم، اور قوم کو پتہ ہے. مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پی پی کی حکومت میں اقتدار میں، نون کی حکومت میں اقتدار میں، پی ڈی آئی کی حکومت میں باہر، پھر پی ڈی ایم ون میں، مولانا صاحب کے صاحبزادے اقتدار میں، آج کل پھر باہر. طاہر اشرفی صاحب میاں صاحب کی حکومت میں، میاں صاحب کی حکومت کے ساتھ، عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت کے ساتھ، اب پھر حکومت کے ساتھ، اور طاہر اشرفی صاحب تو حکومت کے ساتھ ہیں. تو یہ چل رہا ہے. قوم سب دیکھ رہی ہے، بیچارے کچھ کر نہیں سکتے. قوم دیکھ لے، فیصلہ کر بھی لے، دل میں جان لے کون صحیح کون غلط، تو بھی ان انتہائی مقتدر، انتہائی معتبر، انتہائی عزت کی حامل، احترام کی حامل، انتہائی برگزیدہ شخصیات، ہستیاں، قوم کرے گی کیا؟ قوم جانتی ہے. تو قوم جانتی ہے، قوم کرے کیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. اس وقت تو قوم واپس وہی جو مناظرے کا بھی چیلنج ہے نا، اس میں بھی پاپ کارن پکڑیں، انجوائے کریں، چائے کا مگ لیں، کافی کا مگ لیں. کراچی میں تو موسم بھی پچھلے کچھ دنوں سے بہت اچھا ہے. تو قوم انجوائے کرے، اس لڑائی کو انجوائے کر لے. باقی تو قوم کے پاس کچھ رہا نہیں ہے انجوائے کرنے کے لیے. انجوائمنٹ بھی پیسے لگتے ہیں. یہ والی فری کی انجوائمنٹ ہے، یہ جو لڑائی ہے یہ فری کی انجوائمنٹ ہے. تو اس کو انجوائے کیا جائے اور کچھ نہیں. آخری چیز، علیمہ خان صاحبہ جو سوات پہنچی ہیں، لوگ نکلے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے آزادی یا شہادت. عمران خان صاحب نے کہا تھا حقیقی آزادی، آزادی کی لڑائی، حقیقی آزادی کی لڑائی، آزادی یا موت. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں آزادی یا شہادت. علیمہ خان صاحبہ کو
آج تو نہیں ملا اس طرح سے تانا کہ موروثی سیاست کر رہی ہیں، لیکن موروثی سیاست کا تانا ملا تھا. کارکنان ان کے پیچھے نکل رہے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ نکل رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جو چترال گئیں، ان کی بہو کا تعلق چترال سے ہے، ان کی بہو کی زمینوں پر معدنیات لکھ لیں علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے، اور وہ معدنیات کے معاملے میں خیبر پختونخوا حکومت کے سیکرٹری مائننگ کے ساتھ مل کر کچھ کام کر رہے ہیں. سیکرٹری مائننگ نے ان سے ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے تمام باتیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں کی، علیمہ خان صاحبہ کو نشانہ بنایا اور کا کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے. میں نے علیمہ خان صاحبہ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا، ان کو سوالات بھیجے، شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو بھیجی اور علیمہ خان صاحبہ سے کہا کہ آپ ذرا بتا دیجئے کہ آپ کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جو جواب دیا، اس جواب کو میں مناسب ترین انداز میں آپ تک رکھ دیتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ لانچ کیے جاتے ہیں جب بھی اسٹیبلشمنٹ اپسیٹ ہوتی ہے. اب یہ علیمہ خان صاحبہ کا جواب ہے، آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ I came here to visit my granddaughters, wanted to meet them in case I'm convicted and sent to jail in the coming days. علیمہ خان صاحبہ کو نظر آ رہا ہے کہ میں جیل جا سکتی ہوں کسی بھی وقت اور یہ مجھے کنوکٹ کر کے جیل بھیج سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ people like Marwat are sad reflection on the quality of people employed by the agencies who prepare the script. یہ علیمہ خان صاحبہ کا جواب ہے اور اس میں میں نے تھوڑی سی تحریف کی ہے. تو یہ انہوں نے جواب دیا. ساتھ میں علیمہ خان صاحبہ نے مراد سعید صاحب کو، جہاں وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ نکلنا ہے، عمران خان کی رہائی کی مہم چلانی ہے، ساتھ دینا ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب تحریک چلانی ہے. یعنی 5 اگست ایک دن ملک گیر احتجاج، بڑا احتجاج، ریلیاں وغیرہ یہ نہیں، تحریک چلانی ہے. وچ مینس کہ 5 اگست سے پہلے تحریک چلانی ہے تو چلنی ہے، اور 5 اگست سے چلانی ہے تو اس کے بعد جاری رکھنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن کا احتجاج اور ٹھیک ہے اب ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں پارٹی میں یہ اب کلیئرٹی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. پارٹی اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی. محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سہیل آفریدی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب ملا کے بیٹھیں گے، آپس میں مل کر فیصلہ کریں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ سے مشاورت کریں گے. لیکن پارٹی، مجھے یہ لگ رہا ہے، میں کسی خبر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، جو نظر آ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ درمیانہ سا ایک احتجاج کر کے بڑا زبردست کام ہو گیا جی، تھینک یو ویری مچ، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اتنا کرنا چاہتی ہے. پارٹی نکل کر ہم آ گئے، ہم بیٹھ گئے، ہم نے بند کر دیے رستے، ہم نے دے دیا دھرنا، مانو ہماری بات ورنہ دیکھنا. پارٹی یہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور ابھی بھی دیکھ لیجیے آپ، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کو دکھانی ہے، اسٹریٹ موومنٹ پاکستان تحریک انصاف کو دکھانی ہے. اور جن سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ مزاحمت دکھائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ بڑے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود اچکزئی صاحب، یہ بڑے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ کریں گے. تو اس کشمکش میں حکومت بھی وہی کری جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کرنے کو، کہ حکومت نے ایسے ہاتھ سر کے پیچھے رکھا، اپنے آپ کو لین کیا، پیچھے گرایا، ٹانگیں رکھی سامنے فٹ ریسٹ پہ یا صوفے پہ، اور حکومت نے بھی چائے کا مگ پکڑا، سنیکس پکڑے، پاپ کارن پکڑے اور انجوائے کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سے نہ ہو پائے گا. پھر ساتھ میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک کام اور کیا ہے. انہوں نے پہلی بار مراد سعید کو، عمران خان کی بہن نے اسٹریٹ موومنٹ پہ نکلی ہوئی، سوات پہنچی ہوئی، مراد سعید کے ہوم ٹاؤن میں پہنچی ہوئی علیمہ خان صاحبہ نے مراد سعید سے کہا ہے کہ وہ باہر نکل آئیں، عوام میں نکل آئیں، مہم چلانی ہے عمران خان کے لیے تو باہر نکل آئیں. عمران خان صاحب نے مراد سعید کو کہا تھا اسٹے ان ہائیڈنگ میں رہنا، تمہاری جان خطرے میں ہے. اور مراد سعید صاحب مسلسل منظر سے غائب، کبھی کبھار ٹویٹر پہ بولتے ہیں، کبھی کبھار ایک وائس نوٹ آ جاتا ہے. اور اب علیمہ خان صاحبہ نے پہلی بار مراد سعید صاحب سے بھی کہہ دیا ہے، آزادی یا شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے، کہ آ جاؤ باہر اور مہم چلاؤ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.